बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस माहिदे के अहम तरीन नुकात क्या हैं, इस डिफेंस एग्रीमेंट का रीजन की सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, अमेरिका, इसराइल और भारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई माहिदे पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या सऊदी अरब ने इसराइल को जवाब देने का फैसला कर लिया है? क्या सऊदी अरब ने अमेरिका को छोड़ने का ऐलान कर दिया है? क्या ये डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार है? क्या वाकई पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इसराइल का मुकाबला कर सकता है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को इसराइल की जहरीत से बचा सकेगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो सऊदी अरब के एक रोजा दौरे पर गए। ये दौरा तमाम पाकिस्तानियों के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत हैरान कुन था। हैरान कुन ये अपनी इब्तदा से था। एक सरप्राइज विजिट के तौर पर यह सामने आया। सरप्राइज का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कुछ इस दौरे के दौरान हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, कोई तवक्को नहीं कर रहा था। किसी भी मीडिया डिस्कशन के अंदर ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। खैर, वजीर आजम जिस तरीके से सऊदी अरब पहुंचे, उन्हें फिजा के अंदर ही एक तरह से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जंगी जहाजों ने उनको कॉर्डन ऑफ किया, स्कॉट किया। प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया भी अदा किया कॉर्पोरेट में जाके। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक सेलिब्रेशन का मूड है। इस एग्रीमेंट के बाद तमाम बिल्डिंग्स वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम वहां पे लहराए गए। सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान के अंदर भी 21 तोपों की सलामी दी गई। अंदाजा करें, पाकिस्तान का तो ऑनर है ही है, शहबाज शरीफ जैसे बंदे को भी 21 तोपों की सलामी मिली। तो ये बड़ा एक हैरान कुन था सबके लिए, और सब कैलकुलेशंस में लगे हुए थे कि आखिर ये इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। मगर फिर कहानी खुली, और कहानी खुलने के बाद पता ही चला रात के कि जनाब पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी बॉटम लाइन ये है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो ये हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी खुदा ना खास्ता सऊदी अरब या पाकिस्तान किसी पर भी कोई भी मुल्क हमला करता है तो दोनों मुल्क मिलकर जवाब देंगे, मिलकर दिफाई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। अब ये तो थी इस पूरे डिफेंस स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट की बॉटम लाइन। मगर ये डिफेंस किस किस्म का होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसके टीओआरस क्या होंगे, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये आखिर डिफेंस एग्रीमेंट हुआ क्यों है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरीके से इसराइल ने हालिया दिनों में कतर को टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद उसने ऐलान किया कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क को टारगेट कर सकता है और वो किसी का लिहाज नहीं करेगा। और वो इस चीज का भी लिहाज नहीं करेगा कि कौन अमेरिकन एलाय है, किसकी सिक्योरिटी का ठेका अमेरिका ने लिया हुआ है। क्योंकि जितनी गल्फ स्टेट्स हैं, जितने अरब ममालिक हैं, इन सब ने अपने डिफेंस की, अपनी सिक्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अमेरिका को दिया हुआ है। और कतर जैसा मुल्क जहां पर सबसे बड़ी अमेरिकन बेस है, जहां पे 10,000 अमेरिकी फौजी वो मौजूद हैं, उस मुल्क पर इसराइल ने हमला किया। अमेरिका तमाशाही बना रहा, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने मजम्मत तक नहीं की, और उल्टा अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल को थपकी दी। तो उससे सऊदी अरब को ये पता लग गया कि जिस पे तकिया करके सऊदी अरब और अरब मुल्क बैठे हुए हैं, यानी कि अमेरिका,
وہ اگر کل کو اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا، امریکہ وہاں پر فیل ہے، امریکہ اسرائیل کا پارٹنر ہے، امریکہ سعودی عرب کا پارٹنر نہیں ہے۔ تو غلط انویسٹمنٹ کا احساس ہوا ہے سعودی عرب کو، اور پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب اگر امریکہ بھی سعودی عرب کا دفاع نہیں کر سکتا، قطر کا، متحدہ عرب امارات کا، تو پھر ڈیفنس کون کرے گا؟ تو ایسے میں پاکستان ایک واحد آپشن ہے جس میں کلیرٹی ہے، دشمن کے حوالے سے کلیرٹی ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامک ملک ہے جس کو پتا ہے کہ اسرائیل دشمن ہے، اسرائیل کو دشمن کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور پاکستان نے بھی چند دن پہلے ایک جنگ لڑی جس میں اس نے بھارت اور اسرائیل دونوں کو اکٹھے نمٹا ہے، اور ایسے طریقے سے نمٹا ہے کہ اس کی جیت کی گونج وہ نیو یارک تک، واشنگٹن تک سنائی دے رہی ہے۔ تو پاکستان کے اوپر سعودی عرب کو وکٹری کی وجہ سے بھی ٹرسٹ تھا کہ یہ وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو رگڑا دے سکتا ہے، اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اسرائیل کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ پاکستان اب ہماری سیکیورٹی کا ضامن ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کا ایٹم بم اب سعودی عرب کا ایٹم بم ہے، پاکستان کی فوج اب سعودی عرب کی فوج ہے۔ اب پاکستان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے سعودی عرب کی ایک خاص اہمیت ہے۔ شاہی خاندان کو ایک سائڈ پر رکھیں، جو خانہ کعبہ کے حوالے سے اور مدینہ منورہ کے حوالے سے، روضہ رسول کے حوالے سے اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے، یہ جو دو بڑے شہر ہیں، بڑے مقدس شہر ہیں، ان سے ہر پاکستانی کی ایک انسیت ہے، اور اس کا دفاع مذہبی طور پر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے پاکستان کی۔ تو پاکستان کو اب یہ ٹارگٹ اور یہ ٹاسک ملا ہے، اور اس ٹاسک کا کریڈٹ اسرائیل اور امریکہ کو جاتا ہے۔ اگر اسرائیل قطر پر اٹیک نہ کرتا تو امریکی سیکیورٹی گارنٹی کا پول نہ کھلتا، اور اگر امریکہ رسپونڈ کر دیتا تو شاید پاکستان کی طرف سعودی عرب کو نہ دیکھنا پڑتا۔ اب پاکستانی بڑے سیانے، دنیا بھر کے اندر ڈیفنس کو، جو دفاع ہے، اس کو ایک انڈسٹری کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ انڈسٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جہاز بیچتے ہیں، آپ ڈرون بیچتے ہیں، آپ ایئر ڈیفنس سسٹم بیچتے ہیں، بلکہ آپ آن گراؤنڈ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور پاکستان نے پہلے بھی کی ہے۔ ابھی یہ کل کی بات ہے جب قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا تھا، تو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی فوج کو ہائر کیا گیا کہ آپ فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے انتظامات کو سنبھالیں، اور پاکستان نے ڈیوٹی انجام دی۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے، ایک فخر کی بات بھی ہے۔ اس ایگریمنٹ نے ایک پیغام دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر امریکہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے، اسرائیل کیسے ریاکٹ کرتا ہے، اور بھارت کیسے ریاکٹ کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو سب سے کلوزسٹ اینیمی ہے، جس کے ساتھ پاکستان کا بارڈر کنیکٹڈ ہے، وہ بھارت ہے۔ بھارت کیسے ریاکٹ کرے گا؟ کیونکہ بھارت نے سعودی عرب کے اوپر بہت بھاری انویسٹمنٹ کی تھی، مودی نے 5 سے 6 وزٹ کیے ہیں سعودی عرب کے، وہ عربوں کے بہت قریب تھے۔ عرب پاکستان کی نسبت، سعودی جو عرب تھے، وہ انڈینز کو زیادہ ترجیح بھی دے رہے تھے، اور پاکستان کو اتنی اچھی گڈ بکس میں نہیں تھا۔ لیکن تھینکس ٹو مودی، تھینکس ٹو آپریشن سندور، کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی عزت بحال ہوئی، پاکستان کا امیج بہتر ہوا، اور پاکستان کی فوج کی ایک ری برانڈنگ ہوئی ہے۔ ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجک فتح تو یہ ہے ہی ہے، لیکن ایک ڈپلومیٹک وکٹری بھی ہے۔ ڈپلومیٹک وکٹری کس طریقے سے ہے؟ جس طریقے سے پاکستان کو ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے۔ میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا، شہباز شریف از مسٹر نو باڈی، اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان آرمی، اور آرمی کا مطلب تمام فورسز ہیں۔ تو یہ آنر پاکستان کی اس وکٹری کو مل رہا ہے جو بھارت کو شکست دے کے پاکستان نے حاصل کی ہے۔ مگر یہ جو امریکہ پر عدم اعتماد کی ہے سعودی عرب نے،
اب عاصم منیر صاحب ایک ہی وقت میں مختلف کشتیوں پر سوار ہو رہے ہیں. اب کتنی دیر تک امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ آپ امریکہ کے ساتھ بھی دوستی نبھائیں, تعلق نبھائیں, اور دوسری طرف آپ امریکہ کی جو مارکیٹ ہے, امریکہ نے اپنی دفاعی مارکیٹ بلڈ کی تھی گلف سٹیٹس کے لیے جو کہ بہت امیر ہے, جن کے پاس پیسہ ہے. امریکہ ان کو اسلحہ بیچ رہا تھا, اور ابھی یہ کل کی بات ہے کہ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا. 1000 ارب کے قریب سرمایہ کاری اور معاہدے اور ڈیفنس ایگریمنٹ, ایئر ڈیفنس سسٹم اور پتہ نہیں کتنے جہاز اور کیا کچھ یہ امریکہ سے خریدنے کے ایگریمنٹ سائن کیے تھے. تو اگر امریکہ کی مارکیٹ کے اندر پاکستان آئے گا تو کیا امریکہ برداشت کرے گا؟ کیا امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ امریکہ پر ڈیپینڈنس کو چھوڑ کر سعودی عرب, یو اے ای یا قطر, یہ جتنے عرب ملک ہیں, یہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم لے لیں؟ اور پاکستان کے پیچھے کون ہے؟ پاکستان کے پیچھے چائنا ہے, پاکستان کے پیچھے ٹرکی ہے. تو یہ ایک بلاک پالیٹکس کا آغاز بھی ہو رہا ہے, ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے, ایک نئی ری ویمپ ہو رہا ہے, ری شیپ ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جو آئیڈیل تعلقات تھے وہ خراب ہو جائیں, وہ کسی تھریٹ کی طرف چلے جائیں, اور امریکنز اب دوبارہ سے مودی کو لفٹ کرائیں, مودی کو گود لے لیں, مودی کو سپورٹ کریں, تو بہت کچھ بدلے گا, بڑی چینجز ہوں گی. مگر یہ سوال تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس بھی ہمیں کرنا چاہیے. پاکستان کی ڈیفنس کیپیسٹی ہے, پاکستان جواب دے سکتا ہے, پاکستان تو دے سکتا ہے, مگر یہاں پر بات ہوئی ہے دونوں ملکوں پر اٹیک کی. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سعودی عرب پر اٹیک ہوگا تو پاکستان رسپونڈ کرے گا. اگر پاکستان پر اٹیک ہوگا تو سعودیز کو بھی رسپونڈ کرنا ہے. اب کیا سعودیز پاکستان کی ڈیفنس نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. جس سعودی عرب کو جنرل راحیل شریف چاہیے اسلامک فورس کے سربراہ کے لیے, کیا وہ سعودی عرب اتنا کیپیبل ہے کہ وہ پاکستان کی ڈیفنس نیڈ کو جنگ کے دوران پورا کر سکے؟ مطلب یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, گیو اینڈ ٹیک ہے. پاکستان تو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, سعودی عرب کیا دے سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب آپ کو تیل دے سکتا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے سعودی عرب آپ کو ڈالرز دے سکتا ہے, وہ آپ کی اکنامک ایمرجنسی کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ مالی مدد دے سکتا ہے, آپ کی اکنامک سیکیورٹی کو بہتر بنا سکتا ہے, آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. یہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ود اکنامکس, یہ آپ کو سعودی عرب سپورٹ دے سکتا ہے. اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ خدا نہ خواستہ انڈیا اٹیک کرے گا اور کل کو سعودی عرب سے جہاز اڑیں گے اور فوجی یہاں پر آ کر لڑیں گے, تو ایسا کوئی سین ہے نہیں. مگر یہ سعودی عرب کیا واقعی مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ ایگریمنٹس کاغذ کا ٹکڑا ہے. ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان ایگریمنٹس پہ عمل درآمد ہو, نیک نیتی کے ساتھ ہو. امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, اور اس سے بڑھ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد کیا اسرائیلی جارحیت میں اضافہ ہوگا یا کمی واقع ہوگی. کیا یہ ایک سٹیپ اسرائیل پیچھے آئے گا؟ یہ اب دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر اس ایگریمنٹ کے باوجود اسرائیل سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر ایک عالمی جنگ ہو سکتی ہے. پھر پاکستان کو ایک بارڈر پر انڈیا ملے گا استقبال کے لیے, دوسری طرف اسرائیل ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس خطے میں مڈل ایسٹ میں پہلا اور آخری ایگریمنٹ نہیں ہے. ابھی ہم خبریں سن رہے ہیں شام میں شامی حکومت اسرائیل کے ساتھ ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے, اور ان کو غلط فہمی ہے کہ اگر ہم اسرائیل سے صلح کر لیں گے تو ہم سیف ہو جائیں گے, سیکیور ہو جائیں گے. تو سیف اور سیکیور تو کوئی ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ امریکنز کی ڈبل گیم محمد بن سلمان کو سمجھ میں آ گئی. قطر کے شاہی خاندان کو کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, یا انہوں نے اپنی پالیسی کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کیا یا نہیں کیا. سعودی عرب نے قطر کے تجربے سے سیکھ لی ہے, اور سعودی عرب نے یہ بات انڈرسٹینڈ کر لی ہے کہ اگر امریکہ قطر کا سگا نہیں ہے تو وہ سعودی عرب کا بھی سگا نہیں ہے. اگر وہ امریکہ قطر کو نہیں بچا سکا تو وہ سعودی عرب کو بھی نہیں بچا سکے گا. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
کیا پاکستان امریکی پریشر برداشت کر لے گا؟ کیا پاکستان اسرائیل کے ساتھ بھڑ جائے گا، لڑ جائے گا؟ پاکستانی عوام میں بڑی خوشی ہے، بہت سیلیبریشنز ہیں، پاکستانی عوام تو تیار ہے سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب پاکستان کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں سے لوگ تیار ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ بڑی شرارتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کے اپنے ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، فاٹا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سندھ میں کچے کے ڈاکو تو آپ قابو نہیں کر سکتے، تو آپ جا رہے ہیں دنیا کے سیکورٹی ایگریمنٹس کے لیے۔ یہ تنقید اپنی جگہ پر ہے، بٹ اسٹل اٹس این آنر، اٹس این پرائیڈ، اور یہ پاکستان کی خالص فوج کی اور ایئر فورس کی اور نیوی کی اور آرمی کی یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن، اور یہ عاصم منیر کا واقعی ایک بہت بڑا چھکا ہے جو کہ جس کو ماننا پڑے گا آپ تمام تنقید۔ اب وہ عالمی حالات اس کی فیور میں جا رہے ہیں، اس قسم کے ڈیسیجنز کی قسمت جا رہی ہے، لیکن سٹل پاکستان نے اچھا کیش کیا ہے، ایک سیکیورٹی گیپ کو پاکستان فل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے بعد اب قطر، UAE، یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ بھی پاکستان سے اب سیکیورٹی مانگیں گے۔ تو پاکستان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ پاکستان نے نوٹ کیسے کمانے ہیں، پاکستان اپنا ریٹ کیسے لگوانا ہے۔ یہ صرف خالی کاغذی ایگریمنٹ نہیں ہونے چاہیے، کچھ انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر آنی چاہیے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو ایئر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔